यीशु के पुरफज़ल जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं डीकन सुनील आज फिर द लाइट एंड सॉल्ट की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लैंड सीज़न चल रहा है और अभी कुछ दिनों के बाद ही हम गुड फ्राइडे और ईद क़यामतुल मसीह के ताल्लुक़ से त्यौहार मनाने को हैं, यीशु मसीह के जी उठने के ताल्लुक़ से त्यौहार मनाने को हैं। इससे पहले लाजिम है कि हम उन चंद सवालात पर बातचीत करें जिनका सामना हर मसीही को इन दिनों में करना पड़ता है। आज इसके साथ साथ ही मेरे लिए एक खुशी और फ़ख्र की बात है कि आज के हमारे शो पर जो गेस्ट हैं वो मेरे रूहानी उस्ताद, मेरे रूहानी बाप पास्टर परवेज़ कामरान साहब भी हैं। और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज के इस शो पर हमारे गेस्ट पास्टर परवेज़ कामरान हैं, जो कि मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं, रूहानी बाप भी हैं, और खुदा अपने बंदा को मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ ही में नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान से बाहर भी अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कसरत से रूहों की निजात का काम हो रहा है। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आपने टाइम निकाला, हमारे शो पर आए और हमें ये इज़्ज़त बख्शी। गॉड ब्लेस। सर, हम इससे पहले कि हम अपने शो का आगाज़ करें, इस बातचीत को बढ़ाएं, दरख्वास्त करूँगा कि सर आप दुआ में रहनुमाई करें ताकि रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करें। खुदाए बुजुर्ग बरतर, तेरी पाक हजूरी में सर्वसजूद हैं और आज के सारे प्रोग्राम से सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को मिले और देखने और सुनने वालों को बकसरत बरकत मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो सर, जैसे कि मैं जानता हूँ कि आपकी सर 60 प्लस एज है और 64 और 40 प्लस सर आपको खिदमत में 48 ईयर्स आपको सर खिदमत में हो गए। बफज़ल खुदा उनका फजल है ये। और सर, एक जो कि सवाल मेरे दिल में भी था, मैंने सोचा ज़रूर आपसे इसको पूछूंगा, इस बात को हम शेयर करेंगे कि आपकी सर एज और ख़िदमत के ईयर्स के मुताबिक लगभग जब आपने खिदमत स्टार्ट की तो आप टीनेजर से यंग थे। सर, उस यंग एज से लेकर अभी तक के इस सारे पीरियड में, और जो आज अमूमन नौजवान जब देखते हैं खुदाम को, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं तो वो फ़ौरन से इंस्पायर हो जाते हैं और वो उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं शॉर्टकट वे में। तो वेरी ट्रू। तो मैं सर चाहूँगा कि आप सर अपनी खिदमत के हवाले से उन हर्डल्स और कैसे आपने ओवरकम किया उन हर्डल्स पे, और आज कैसे खुदा ने आपको इतनी इज़्ज़त, ये मकाम बख्शा, तो आप सर ज़रूर हमारी ऑडियंस के साथ ये शेयर करें ताकि जो नौजवान हमें सुन रहे हैं तो वो उससे भी इंस्पायर होकर खिदमत की तरफ बढ़ें। सफ़र लंबा है और सवाल बड़ा अहम तरीन है, लेकिन मुख्तसर यही कहूँगा, ये बुलावा जो है बड़ी बात है। इस बात को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये खुदावंद ही की तरफ से होता है। और मैं रूहानी माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ 1958 और उनका पहलोठा बेटा, और कुछ ऐसा कोई वो मुझे बताते हैं कि कुछ ऐसा रोग, कोई बीमारी कोई लग गई पैदाइशी से, तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये नहीं बच सकता, तो इसे आप ले जाएं, मैं लिख कर देता हूँ। यानी आज 64, तो 64 ईयर्स हो गए डॉक्टर का लिखा हुआ कि ये मर जाएगा, और मैं 64 हूँ, तो अभी उसकी शफकत से कहाँ तक जाना है उसको पता हो। लेकिन आई बिलीव कि मैं खुदा के प्लान के साथ इस दुनिया में हूँ। तो मेरे माँ बाप ने जब देखा तो उन्होंने कहा, खुदावंद पहला ही बेटा है, तो हम नहीं चाहते कि ये हमसे जुदा हो जाए, तो हम इसको तेरी हुजूरी में उठाते हैं, इससे तू अपना खादम होने ही की खातिर कबूल कर ले और इसको उम्र की दराजी और सेहत सलामती बख्श। तो उस
دعا کے بعد وہ ٹائم اور آج تک خدا کا شکر ہے. Praise the Lord. تو پھر خدا اس اپنے طرح سے جلال کے لیے ہاں جی استعمال کرے. تو آگے بلاہٹ کے سلسلے اس طرح سے کافی منزلیں ہیں جو طے ہوئی. تو ہرڈلز کی بات کر رہے ہیں. ہرڈلز تو آج بھی ہیں وہ تو ہر ایماندار کے ساتھ اور یہ کبھی ہر وقت ختم نہیں ہوں گی جب تک ہم اس بدن میں اور اس بدن سمیت اس دھرتی پر ہیں جو بلیورز ہیں. بالکل بے شک. ان کے ہرڈلز ختم نہیں ہوں گے. شارٹ یہی ہے خداوند کا ہونے کا اعلان کرنا, اس کی خدمت کا اعلان کرنا ہی حقیقتاً ہرڈلز کو, تاریکی کی قوتوں کو, ناپاک تاثیروں کو اعلان جنگ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو شفقت اور اس کی رحمت ساتھ ہو لیکن ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ کمیٹڈ رہیں. بے شک بالکل. تو ڈزنٹ میٹر, ہر لحاظ سے فتح خدا کے لوگوں کی ہے. جے یسوع کی. تھینک یو. سو سر ہم وقت کو ضائع کیے بغیر اپنے سوالات کی طرف آئیں گے کیونکہ سوالات بہت اہم ہیں اور ضروری ہے کہ ہم اس پر فوکس کریں. سو سر جیسا کہ آج کل گرد و نواح میں یہ بہت سوال عام ہے, لوگ کہتے ہیں جب یسوع مسیح نے ڈاکو سے صلیب کے اوپر یہ کہا آج ہی تو فردوس میں میرے ساتھ ہوگا. سو یسوع مسیح کے یہ کلمات اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں اور یسوع مسیح کی خدمت جو عالم ارواح میں جا کر یسوع مسیح نے 3 دن قیدی روحوں میں منادی کی, سو اس میں سر بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور بڑی کراس کوشچننگ ہوتی ہے کہ جی آج تو یسوع کہہ رہے ہیں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, پھر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 دن انہوں نے عالم ارواح میں منادی بھی کی. تو سر اس کے تعلق سے آپ تھوڑا گائیڈ کیجیے گا. بڑا اچھا سوال ہے اور واقعی یہ قابل غور ہے, اور میں چاہوں گا بائبل مقدس کو کھولیں گے, اور اچھا ہے کہ اگر بائبل کھولیں پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں آیت, پہلے ہم اسے پڑھیں کیونکہ اس کا تعلق بائبل کے ساتھ ہے. کلام مقدس میں یہ لکھا ہے, اس لیے کہ مسیح نے بھی, یعنی راست باز نے, مسیح راست باز ہے اور راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا, وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. اوکے, کویسچن جو ہے کہ کیسے جب وہ مر گیا اور 3 دن قبر میں, تو وہ فردوس میں کیسے ڈاکو کو لے گیا؟ ارے بھائی ویری کلیئر کہ جسم میں, جسم کے اعتبار سے مارا گیا. یعنی قبر میں یسوع مسیح کا مصلوب بدن ہے لیکن اس بدن کے اندر جو انتہائی اندرونی شخصیت ہے, اور یہی لکھا ہوا ہے کہ روح کے اعتبار سے زندہ ہے. اوکے, بدن مصلوب ہوا ہے اور روح جو ہے اس میں سے نکل کے, تو وہ 3 دن پھر قیدی روحوں میں, تو پورا کا پورا وہ اس کے اندر نہیں ہے, باڈی ہے. اور ایسے ہی ہوتا ہے نا, آج بھی کوئی بندہ مر جاتا ہے تو اس کا بدن ہی قبر میں دفنایا جاتا ہے لیکن اس کی روح کے بارے میں لکھا ہے جہاں سے آئی واپس چلی جاتی ہے. تو یسوع مسیح کا بدن قبر کے اندر ہے جو کروسیفائی ہوا, مصلوب ہوا, لیکن روح میں یہاں لکھا ہے روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا, اور آگے لکھا ہے اسی میں اس نے جا کر, اس کے آنے جانے میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں
मुनादी की, वो किन कैदी रूहों में मुनादी करने के लिए गया है। तो इस तरह से फिरदौस को अंडरस्टैंड करना है। इसके मुख्तलिफ नज़रियात हैं, लेकिन वक्त की कैद है और इतना ज़्यादा बोलना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन वक्त की कैद है कि फिरदौस को अंडरस्टैंड करना है। मसीह के जी उठने तक फिरदौस जो है आलम अरवा के दो हिस्से हैं जो इस ज़मीन के इंतहाई खिला में दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है जहां सिनर्स स्पिरिट्स जाती हैं, एक हिस्सा वो है जहां पुराने अहदनामा के बिलीवर्स भी, ईमानदार नबी, और आज भी। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ी मोटी सी मिसाल है, गरीब लाजर और अमीर आदमी दोनों ही मरे हैं, दोनों ही दफनाए गए हैं। ओके, दफनाने वालों ने दफना दिया है, लेकिन अगला सीन दोनों का नजर आ रहे हैं। तो उनकी बॉडी तो कब्र में है, लेकिन वो अपनी अंदर की जो शख्सियत है उनकी रूह वाली, वो एक आलम रुआ के उस हिस्सा में है जहाँ गुनाहगार हैं, और एक आलम रुआ का हिस्सा जो है वो फिरदौस है, जिसे खुदा का बाग भी कहा जाता है। ओके, और आराम की जगह भी कहा जाता है। और यीशु ने उसे कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो वहां पर यीशु मसीह ने जब मुनादी की तो वो डाकू यीशु के साथ ही था। और फिर बड़ी बात, एक और आयत देखें, इफिसियों 4 बाब। आपके पास बाइबल नहीं, वरना मैं आपको कहता कि आप पढ़ते। ठीक है, तो इफिसियों 4 बाब और उसकी 8वीं आयत, ये पढ़ने वाली है। हाँ जी, तो इफिसियों मुकद्दस पौलुस रसूल का जो इफिसियों के नाम खाता है, उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत देखें क्या लिखा है यहाँ पर। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। हाँ, और 9वीं आयत भी पढ़ लें। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो ज़मीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीज़ों को मामूर करे। तो पतरस के खत में कैदी रूहों में मुनादी की जा रही है, और वो डाकू साथ है, और ये वो फिरदौस का हिस्सा है। सॉरी, ये फिरदौस वाला हिस्सा है। ओके, आलम अरवा में। ओके, जहाँ बिलीवर्स हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो इफिसियों में हमने पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो फिरदौस जो है उस वक्त तक नीचे ही था, पर अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, कैदी, फिर वो कैदियों को साथ ले गया। तो फिरदौस वाला हिस्सा आसमानों पर उठा लिया गया जब यीशु जिंदा हुआ, कब्र से निकला है। तो वो फिरदौस वाला हिस्सा भी ऊपर आसमान पर चला गया है। तो आज जो मुकद्दसीन इस दुनिया से रहलत फरमाते और इस बदन से निकलते हैं, तो उनको वाया आलम अरवा थलियों उते नहीं, बल्कि वो स्टिफनेस की तरह डायरेक्ट जाते हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि स्टेफनस ने बड़ा क्लियर कर दिया इस बात को कि वो किबरिया के दाहिने हाथ की तरफ खड़ा, हाथों को फैलाए उसको देख। ग्रीक में आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, इसका एक दूसरा तर्ज़ अंदाज ये भी है, आज ही तू मुझ में होगा। तो जब यीशु कह रहे हैं आज ही तू मुझ में होगा, यानी मैं ही फिरदौस हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं ही राह हक और जिंदगी हूं। और आज भी जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड करें, जो भी यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उनका फिरदौस, उनकी आसमान की बादशाही उसी दिन से शुरू हो जाती है। आमीन, आमीन। तो सर ये जैसे कि यीशु ने कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ, तो जब वही ग्रीक के अगर मतन को देखा जाए तो उसमें कहा मैं दरवाज़ा हूँ, तो मुझ में तो इंटर हो गया, तो लेट्स सपोज के वो फिरदौस में इंटर हो गया। वंडरफुल,
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل ایسے ہی ہے. تو سر اس کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور سمجھنا سر بہت آسان کر دیا سر آپ نے اس کی تشریح. تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سننے والوں کو اس بات کو بڑا کلیئرلی انہوں نے سمجھ لیا ہوگا, سیکھ لیا ہوگا کہ جب آپ سے کوئی اس تعلق سے سوال کرتا ہے تو آپ ان حوالہ جات کی رہنمائی میں, خدا کے کلام کی رہنمائی میں اس بات کو ان تک کلیئرلی پہنچا سکتے ہیں, کنوے کر سکتے ہیں, تاکہ خداوند انہیں بھی برکت دے اور آپ کو بھی برکت دے. تو اس کے ساتھ ہی سر ہم اپنے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے کہ سر ایک اور بھی کوشچن کیا جاتا ہے اس تعلق سے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تیسرے دن میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا, اور ایسا ہوا بھی. ہمارا ایمان ہے, بائبل اس بات کا ثبوت دیتی ہے. وہ بہت سے لوگ سر کہتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے, جمعے کا دن, ہفتے کا دن, اور پھر عید قیامت المسیح, تو تیسرا دن وہ نہیں گنتے اس کو, کیسے بنے گا سر؟ اس تعلق سے بھی تھوڑا اس کی تھوڑا. میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ کویسچنز جو ہیں بیبلیکل ہیں, تو بائبل ہی کا سہارا لیا جائے, یہی ہاں بالکل. تو میں چاہوں گا کہ ذرا پہلا کرنتھیوں 15واں باب اور اس کی 3 آیت کھولیں. جی 3 آیت میں کیا لکھا ہے, پڑھیں. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی کہ جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. کمال ہے, کمال ہے. کتاب مقدس اتھینٹک, اس سے بڑھ کر کوئی کچھ نہیں ہے. کون کیا سوچتا ہے سوچتا رہے, کون کیا کہتا ہے ڈزنٹ میٹر, کہتا رہے, لیکن اس سے بڑھ کر اتھینٹک بات کوئی نہیں جو مقدس پولس رسول ایڈریس کر کے بات کر رہے ہیں یہ کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق, بالکل اوکے, تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا, اوکے, اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن کو سمجھنا ہوگا. ہمیں ایرا وغیرہ سے پوچھنے کی یا ہمیں ایسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتاب مقدس ہی بتائے گی کہ تیسرا دن کیسے ہے. پھر ایک اور حوالہ دیکھیں ذرا, متی 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت. اور جب وہ گلیل میں ٹھہرے ہوئے تھے, یسوع نے ان سے کہا, ابن آدم آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا. اس پر اوکے, کس نے کہا؟ یسوع. ارے بھائی کتاب مقدس بھی کہہ رہی ہے, اور از خود کتاب مقدس کا مرکزی کریکٹر and that is Jesus Christ, وہ کہہ رہا ہے. نو کراس کویسچن. یسوع نے ان سے کہا ابن آدم آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا, اوکے, اور وہ اسے قتل کریں گے اور وہ تیسرے دن زندہ کیا جائے گا. یسوع کہہ رہے ہیں, اوکے, کتاب مقدس کہہ رہی ہے, یسوع کہہ رہا ہے, فرشتے کہہ رہے ہیں. اور ایک حوالہ دیکھیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 دن کیسے بنتے ہیں, کیونکہ لوگ اس سے کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں بنتے. 24واں باب اور اس کی 7ویں آیت ہے. یس ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے. تھینک یو. اب پہلے پولوس کا بھی ہم نے پڑھا, اور اس نے کہا کہ کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا اور تیسرے دن, اوکے, زور اس پہ ہے کہ وہ تیسرے دن جی اٹھا. اور پھر یسوع مسیح کا از خود اپنا بیان کہ وہ قتل کیا جائے گا اور تیسرے دن جی اٹھے گا, اوکے. پھر اب جو آپ نے پڑھا ہے یہ فرشتوں کا بیان ہے. یہ فرشتے کہہ رہے ہیں, اوکے,
اب فرشتوں کی ہم غلطیاں کیسے نکال سکتے ہیں؟ آدمی جو مرضی کہتے پھریں. اور یسوع جو الوہیت کی ساری معموری، اور اس کے لیے یہ مانا گیا کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، وہ استاد ہے، وہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تو کوئی الجھن والی بات نہیں ہے. تو یہ ان عورتوں سے بات ہو رہی تھی جو صبح سویرے سبت کے پہلے دن یسوع مسیح کے وہاں قبر پہ آئی تھی. تو وہاں فرشتے انہیں ملے، تو فرشتوں نے انہیں کہا کہ ضرور ہے، کمال ہے یہ، اور زیادہ زور دیا گیا ہے، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے. یہ ضرور ہے، اور یہ ضرور ہے کہ ساتھ جڑی ہوئی بات ہے کہ مصلوب ہو، اور یہ بھی ضرور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ تیسرے دن جی اٹھے. آمین. تو تیسرے دن یسوع مسیح جو ہے وہ جی اٹھے. ہاللیلویا. تو اب کچھ اور گہرے میں ہم نے متی کی انجیل سے پڑھا 17ویں باب کی 22ویں آیت میں. ٹھیک ہے، متی جو ہے وہ یہودی ہے، اور اس کا جو لکھنا تھا بالخصوص یہودیوں کو ایڈریس کر کے لکھ رہا ہے. تو جب وہ یہودیوں کو لکھ رہا ہے تو یہودی نظریہ یا یہودی ٹائم فریم یسوع مسیح کی کروسیفکشن کا، ریزوریکشن کا، وہ یہودی ٹائم فریم کے ساتھ بات کر رہا ہے. تو عبرانی میں ان کا ایک نظریہ اونا، الف واو نون اف نا آگے ہے. یہ ہیبریوں کا، عبرانیوں کا، یہودیوں کا ٹائم فریم کے لیے ایک نظریہ تھا، نظریہ اونا. اب نظریہ اونا جو ہے اس کا تعلق ڈیٹ کے ساتھ، دن کے ساتھ. لیٹس سپوز کہ آج ہفتے کا دن ہے اور ڈیٹ کیا ہے؟ 19. ٹوڈے از 19 فیب. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو کام کر رہے ہیں، تو اب ٹائم کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن دن اس کے ساتھ 19 ہی لکھا جاتا ہے. ایون کہ کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا رات 11 بجے، تو ایسا نہیں ہے کہ باقی جو گھنٹے ہیں وہ ان کی اس میں کاؤنٹنگ نہیں، اس کا پورا دن گنا جائے گا. اس کی اگر آج کے دن ہے تو وہ، یا کوئی بھی دن ہے، ڈیٹ ہے، تو وہ ڈیٹ وہی لکھی جائے گی. حالانکہ وہ اس ڈیٹ کے چند آخری ٹائم میں پیدا ہو رہا ہے، لیکن وہ پورا دن. تو نظریہ اونا وہ یہی تھا کہ ٹائم فریم کے مطابق یہودیوں کا ٹائم جو تھا وہ شام 6 بجے چینج ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو جمعے کے دن جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا جاتا ہے تو جمعہ شام 6 بجے جو ہے، جمعہ شام 6 بجے ایک دن گزر گیا ہے، اور جمعہ شام 6 بجے ہے، جمعہ ہی ہے، پر دن شام 6 بجے. ہمارا جو ٹائم چینج ہوتا ہے رات 12 بجے ہوتا ہے. تو ہم اپنے ٹائم فریم کے ساتھ نہیں اس کو دیکھیں گے کہ ہم اپنے ٹائم فریم کے ساتھ یہ 3 دن گنے، نہیں، ہمیں کتاب مقدس کے مطابق ہی دیکھنا ہے. تو کتاب مقدس کے مطابق جو ہے وہ ٹائم فریم یہ ہے. ہاں، شام 6 بجے، تو جمعہ شام 6 بجے، تو ایک دن تو جمعہ کا گزر گیا. آگے جمعے کی شام 6 بجے دوسرا دن شروع ہو گیا. اوکے، پھر ہفتے کی شام 6 بجے کے بعد تیسرا دن شروع ہو گیا، اور تیسرا دن جا کے سنڈے میں آ گیا. اوکے، تو یہ 3 دن بالکل واضح بنتے ہیں، اور پھر اس طرح سے یہ کنفرم ہے یسوع مسیح تیسرے دن جی اٹھا، اور ہم نے کتاب مقدس کے مطابق دیکھا. ٹھیک ہے، اور پھر یہودیوں کے ٹائم فریم کے مطابق
تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آمین. تھینک یو. سو میں اپنے دیکھنے والوں کو سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پاس صاحب نے بہت ہی کلیئر اس بات کو کر دیا کہ دنوں کی کاؤنٹنگ کا جو حساب ہے وہ ہم آج کے دور کے مطابق نہیں کریں گے یا اپنا جو انگلش کیلنڈر ہے اس کے مطابق نہیں کریں گے بلکہ بالکل بالکل ٹھیک ہے. اس کو یہودی کیلنڈر کے مطابق ہم دیکھیں گے. سو ہم اس کے مطابق یہ کلیئرلی اس کو دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ 3 دن اور 3 راتیں یسوع مسیح نے منادی کی. یسوع مسیح تیسرے دن جی اٹھے, تیسرے دن جی اٹھے. یہ کتاب مقدس کے مطابق ہم اگلے کوشچن کی طرف بڑھیں گے. ایک اور بھی کوشچن آج کل بہت ہی گردش میں ہے سر, ایسٹر کے حوالے سے اور عید قیامت المسیح کے حوالے سے لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی کیا لوگ جو پہلے ایسٹر کہتے تھے وہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے تھے, یا عید قیامت المسیح کہنا لمبا ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے, لوگوں کو لگتا ہے. تو وہ اس کے تعلق سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, پہلے آپ ایسٹر مبارک بھی کہہ لیتے تھے, اب آپ کہتے ہیں نہیں جی یہ نہیں کہیں. تو سر ان میں سے درست کیا ہے؟ نہ ہوتا سنگ دل وائز, نہ ہوتا سنگ دل وائز تو کب کا راز پا لیتا. بس وائزین ہی کے سلسلوں کی وجہ سے کوئی اتار چڑھاؤ آیا ہے. ایکچولی حقیقت یہ ہے ایسٹر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسٹر لفظ استار دیوی کے ساتھ جڑا ہوا یہ لفظ ہے, اس میں کنفیوژن ہے. اوکے, لہٰذا ہم وہی بات کریں گے اکارڈنگ ٹو بائبل. ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو دا اسکرپچرس ہمیں اس کو دیکھنا ہے. تو یہ جو ہے زیادہ معتبر اور زیادہ جو ہے اتھینٹک بات ہے کہ ہم ہیپی ایسٹر کہنے کی بجائے ہیپی ریزوریکشن ڈے کہہ سکتے ہیں, یا پھر عید قیامت المسیح. عید قیامت المسیح میں کیا ہی بات ہے. عید کے عبرانی میں معنی ہے گواہی, قیامت مردوں میں سے جی اٹھنا, اور وہ بھی کس کا؟ المسیح. تو عید قیامت المسیح یعنی یسوع المسیح جو ہے وہ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہیں, اور ہماری سیلیبریشن یہ ہے کہ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. آمین. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی سر ایک اور کوشچن کی طرف بھی ہم آئیں گے. جی, تو ایک کوشچن ہے, یہ بھی سر کراس کوشچن کیا جاتا ہے کہ پرانے عہد نامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں 2 شخصیات ایسی ہیں جنہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا, اور یسوع مسیح کو بھی زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے یسوع میں اور ان 2 شخصیات میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی زندہ جی اٹھا لیے گئے, اور یہ بھی زندہ ہی آسمان پر اٹھائے. تو ان کے اٹھائے جانے میں اور یسوع مسیح کے اٹھائے جانے میں سر اس فرق کو بھی وضاحت کے ساتھ. فرق صاف ظاہر ہے. دیر از اے بگ ڈفرنس. ایلیا زندہ اٹھایا گیا ہے, اوکے, اور ہنوک زندہ ہی غائب کر لیا گیا. لیکن جب یسوع مسیح کی بات آتی ہے تو یسوع مسیح ساری دنیا کے گناہوں کے کفارہ کے لیے مصلوب ہو کر زندہ ہوئے ہیں. دیر از اے بگ ڈفرنس. وہ ان کا زندہ اٹھایا جانا اور بات ہے, لیکن یسوع مسیح کا جو ہے ابھی ہم نے پڑھا بھی لوکا کی انجیل میں, متی کی انجیل میں سے بھی خود یسوع نے کہا کہ میں گناہ گاروں کے حوالے کیا جاؤں گا, قتل کیا جاؤں گا, اور تیسرے دن جی اٹھوں گا. تو یسوع مسیح کا جی اٹھنا جو ہے ایلیا اور ہنوک سے بالکل ہٹ کر ہے. حالانکہ آئی انڈرسٹینڈ کئی اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کا زندہ اٹھایا جانا مانا جائے اور منوایا جائے, لیکن یہ بات جو ہے یہ خوشخبری پر پردہ ہے, اور ابلیس کی ہمیشہ ہی یہ کوشش رہی ہے کہ خوشخبری پر پردہ پڑا جائے. تو پولس نے کہا کہ یہی تو خوشخبری ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا, دفن ہوا, اور تیسرا سٹیپ
اور تیسرے دن جی اٹھا، پھر وہ آسمان پر اٹھایا جاتا ہے. اوکے، یعنی ایک بڑی سی پکچر ایسی بھی بنا کے لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی زخم نہیں ہے، پاؤں میں نہیں ہے، لیکن وہ 2 نمبر کام ہے اکارڈنگ ٹو بائبل نہیں ہے. لیکن ہمارے لیے جو بیسک سچائی ہے وہ اکارڈنگ ٹو بائبل. اوکے، تو وہ 40 دن اپنے حواریوں اور شاگردوں کو ملتے رہے اور ان کو مضبوط کرتے رہے اور اپنے جی اٹھنے کے ثبوت دیتے رہے. اور پھر وہ جو ابھی ہم نے پڑھا لوکا کی انجیل سے، عورتوں کو فرشتوں نے کہا کہ وہ تم کیوں زندوں کو مردوں میں، یعنی جو زندوں کو مردوں میں ڈھونڈتی ہوں، اس کے لیے لفظ گریک میں نیکروس. نیکروس کے معنی ہے کہ تم کیوں اس کو جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ زندہ ہو گیا ہوا ہے اور تم اسے مردوں میں ڈھونڈ رہی ہو. وہ جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہے، ہاللیلویہ، اور وہ مر کر زندہ ہو گیا ہے اور اس نے اپنی ساری قدرت کو ظاہر کر دیا ہے. پریز گاڈ. اور پھر لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کو ذرا کھولیں. لوکا کی انجیل 24واں باب اور اس کی 25 اور 27 آیت، بڑی زبردست یہ آیات ہیں اور خود بیان یسوع مسیح کا جی اٹھنے والے کا. اس نے ان سے کہا، اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ واہ. پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی. اتنے میں آمین، تھینک یو. ان کو سمجھا دی. اوکے، کہ مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اے سست اعتقادو، نادانو، جو یسوع مسیح کا مصلوبیت سے جی اٹھنا بلیو نہیں کرتے یا انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، ان کو یسوع نے نادان اور سست اعتقاد کہا ہے. سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں کیونکہ یہی تو بنیادی سچائی ہے مسیحت کی. اسی پر تو مسیحت کھڑی ہے، یہی تو فاؤنڈیشن ہے اس کا مصلوب ہونا، دفن ہونا اور جی اٹھنا. اور ابلیس اسی سچائی پر تو وار کرتا رہتا ہے کہ لوگوں کے اندر سے یہ سچائی ختم ہو جائے. سو یسوع نے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ باتیں کر رہے ہیں ان سے. یہ اماؤس کی راہ پر جانے والے 2 شخص ہیں. وہ آپس میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ وہ یسوع جو مر گیا تھا وہ زندہ ہو گیا ہے. تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. تو راہ میں چلتے چلتے یسوع بھی ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا اور وہ یہ سمجھے کہ کوئی اجنبی بندہ ہے اور وہ یسوع ہی تو تھا. پھر یسوع ہی نے جب ان کو یہ کہا کہ اے نادانو، نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو کچھ ہوا ہے یہ نبیوں کا بھی ہے، صحاف انبیاء، اس میں نبوتیں ہیں، اس میں موسیٰ توریت بھی ہے، اس میں زبور ہے، اور لکھا سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی وہ ان کو سمجھا دی کہ یہ جو کچھ ہوا یہ سب کچھ کتاب مقدس کے مطابق ہے. آمین، پریز گاڈ. تو ہم خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہماری سیلیبریشن جو ہے یہ اکارڈنگ ٹو اسکرپچر، اکارڈنگ ٹو ہولی بائبل. آمین. سو خداوند کے نام کو جلال کہ وہ زندہ ہے اور لکھا ہے ہماری شفاعت کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے بڑی بات ہے، ابد تک زندہ ہے. آمین. تھینک یو. تو سر یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو، اپنی آڈینس کو. یہ بات جہاں پہ جیسا کہ ابھی ہم نے بھائی صاحب نے بھی اس حوالے کا ذکر کیا جس میں اماوس کی راہ پر وہ 2 شخص
یسوع کے ساتھ چل تو رہے تھے لیکن اجنبیوں کی طرح. ان کو یہی لگا کہ یسوع ایک اجنبی شخص ہے. سم ٹائم ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ واقفیت نہیں ہے, اجنبیت سا حال ہے. جو لوگ آج بھی اس کا انکار کر رہے ہیں, اس کی مصلوبیت کا, اس کے جی اٹھنے کا, اس کے دکھ اٹھانے کا, اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کا, وہ اجنبیوں کی طرح ایک مسیحی زندگی گزار رہے ہیں, بلکہ دوسروں کو بھی اس کی واقفیت سے اور اس کی رفاقت سے دور لے کے جا رہے ہیں. آج کے اس شو کے وسیلے سے میں سب تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ مسیح کے ساتھ ہمیں چلنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ واقفیت بھی بنانا بہت ضروری ہے, کہ اجنبیوں کی طرح ہی ہم بس چلتے نہ رہیں. اور بہت خوب کہا آپ نے, کیونکہ دانییل کی کتاب میں اس کے 11ویں باب میں وہاں لکھا ہوا ہے 32ویں آیت میں, اپنے خدا کو, آپ واقفیت کی بات کر رہے ہیں, اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے. کچھ کر دکھانے والے وہی ہوں گے جو یسوع مسیح کی ریزوریکشن کے ریویلیشن کو رکھتے ہیں, اوکے, اور اس کی کروسیفکشن کو, اس کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے کو. آمین. تو سر اس کے ساتھ ہی ہم اپنے شو کے آج اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. جی, میں ایمان رکھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ویورز اس شو کو دیکھ رہے ہیں, آپ سب برکت پا رہے ہیں اور ان سارے سوالات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں بھی ڈالنے کی ضرورت ہے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی ضرورت ہے. سو ضرور اس شو کو بھی دوسروں تک شیئر کریں اور خود بھی اسے سیکھ کر دوسروں کے لیے خوشخبری کا سبب بنے. سو اس کے ساتھ ہی سر میں چاہوں گا کہ اب وقت تو نہیں چاہ رہا کہ ان سوالات کو ہم سم اپ کریں, نہ ہی کوئی انسان اس کو سمرائز کر سکتا ہے, لیکن روح القدس ہمارا مستند مددگار اور استاد ہے جو ہمیں سکھاتا ہے. اور آج سر بہت تقویت پائی, بڑی برکت ملی ان سارے سوالات کو سیکھ کر سر اس کے حوالے سے. سو میں چاہوں گا سر کہ اب ہمارے شو کا وقت تو ختم ہونے کو ہے. سو آپ سر ادھر قیامت المسیح کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو, ہماری قوم کو, یوتھ کو ایک میسج سر کنوے کیجئے جس سے ہماری روحانی ترقی ہو اور ہم خداوند میں بڑھیں. اوکے. چونکہ آج کا یہ ایپیسوڈ اور پروگرام جو ہے یہ لائٹ اینڈ سالٹ کے تھرو آپ تک پہنچ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں, اور آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لائٹ مین روشنی اور سالٹ نمک. یہ دونوں ہی خوبیاں, دونوں ایبلٹیز ایک مسیحی اور حقیقی مسیحی زندگی, حقیقی مسیحی نوجوان, ان کی زندگی کی عکاسی ہے, ان کی شناخت ہے. ان کو لائٹ بھی ہونا ہے اور سالٹ بھی, اور دونوں ہی بڑی اہم ہے. اور یہ بھی کتاب مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے کہا ہے, یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ. آمین. اور پھر سالٹ بھی اس نے کہا. تو روشنی وہ ہے جو تاریکی کا خاتمہ کرتی ہے. آمین. روشنی وہ ہے جو رہنمائی کرتی ہے. تو حقیقتاً مسیحی ایمان والے اور مسیح مصلوب کی مصلوبیت اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان رکھنے والے ہی رہنما ہو سکتے ہیں کہ وہ کس طرح روشنی کی طرف جائیں. اور پھر نمک, بڑی بات ہے یہ. نمک سب انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, نمک ٹیسٹ پیدا کرتا ہے. تو بہت ضروری ہے ہمارے بیٹیاں, بیٹے, نوجوان, بچے, خاندان, فیملیز دیکھ رہے ہیں. ہمیں مسیحی ایمان والوں کو اس دنیا میں جو اسپرچولی بد ذائقہ ہے, بے ذائقہ ہے, ٹیسٹ لیس ہے, مسیح کے ایمان لانے والوں کو اس دنیا میں اور اس اسپرچولی بگڑے ہوئے جو نیچر ہیں ان کے اندر حقیقتاً یسوع مسیح کی تعلیم کا ذائقہ پیدا کر دینا ہے. یہ دونوں چیزیں اگر میں یہ کہوں کہ دونوں یسوع مسیح کا مزاج ہیں
تو یہ مزاج کیسے کہاں سے ملے گا ہماری زندگیوں سے، اور وہ کیسے ہوگا؟ میں کہا عید قیامت المسیح کا پیغام، تو میں نے پہلے بتایا عید کے معنی گواہی. تو گواہی کون دیں گے؟ کون گواہ بنیں گے؟ آپ جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ اس کے گواہ بنیں گے. کس کے؟ قیامت المسیح، مردوں میں سے جی اٹھنے والے یسوع مسیح کی گواہی آپ دیں گے. لیکن کیسے دیں گے؟ کیا صرف لفظ ہوں گے، جملے ہوں گے، یا کچھ ٹائم کے لیے سیلیبریشن ہوگی؟ پھر بڑی بات میں لاسٹ میں کر رہا ہوں. یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت. یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب ہے جی سر، اور اس کی 9ویں آیت. بس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا. آمین. سو لوگ یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن یہاں لکھا ہے نہ صرف یسوع کے سبب سے آنا. یسوع کے پاس ہے لوگوں نے، لیکن یسوع کے پاس آنے کا سبب کون بن رہا ہے؟ بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں. یہ کس لازر کو دیکھیں؟ کسی گناہ گار، مردہ، مرے ہوئے اور گناہوں میں پڑے ہوئے سنر یا منشیات کی لعنتوں میں، جہالتوں میں پڑے ہوئے لازر کی بات تو نہیں ہو رہی. آج ہے نام لازر ہے، اور بھی بڑے نام ہیں، لیکن افسوس آج کے دن بھی مرے ہوئے ہیں، مردہ ہے. لکھا ہے تم کہلاتے زندہ ہو اور ہے مردہ، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیپی ریزوریکشن ڈے. ارے بھائی، یہ جملے کافی نہیں ہوں گے. لازر کی طرح سبب بنے. اب لازر کیا تھا؟ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا. لازر مردوں میں سے جلایا گیا ہے. اسی طرح روحانی اعتبار سے میں سمجھتا ہوں لازر تو فزیکلی مردوں میں سے زندہ کیا گیا ہے، اور اس سے بھی بڑا معجزہ وہ ہے کہ کسی گناہ گار کی زندگی کا گناہوں سے جی اٹھنا، خواہشات کی قبر سے، لت سے باہر آ جانا، اس کفن سے باہر آ جانا، وہ اس سے بھی بڑی بات ہے. تو اس عید قیامت المسیح کا ایک بڑا پیغام ہے. آئیں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، دیکھیں مرے ہوئے ہیں یا زندہ ہیں. اور اگر مرے ہوئے ہیں تو میسج ہے مرے ہووں کے لیے، تو جو مرا ہوا ہے جی اٹھ، تاکہ مسیح کا نور تجھ پر چمکے، اور پھر یہ لائٹ اور سالٹ لوگوں تک پہنچے. نہ صرف لائٹ اور سالٹ کا یہ ایپیسوڈ یا یہ پروگرام پہنچے، بلکہ آپ کو لائٹ اینڈ سالٹ ہونا ہے. یسوع مسیح ذات اقدس کی نیچر، اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس نے اگر اپنے آپ کو کہا آئی ایم دا لائٹ آف دا ورلڈ، تو اس نے اپنے حواریوں کو بھی یہ کہا یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ. آمین. ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے. تو یہاں لکھا ہے کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا. اور آگے 11ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع مسیح پر ایمان لائے.
کس کے وسیلہ سے؟ جو قبر سے اٹھایا گیا ہے، جو کفن سے بھی باہر نکالا گیا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کمال ہو گئی ہے، چلتا پھرتا نجات کا اشتہار بن گیا ہے۔ اس کے سبب سے لوگ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ آج ہم ہیں، ہماری وجہ سے لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور ہم ہی ہوں گے کہ لوگ یسوع مسیح پر ایمان نہ لائیں اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق لائٹ اینڈ سالٹ نہیں ہے۔ اور پھر 18ویں آیت میں لکھا ہے، اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے۔ استقبال کس کا ہو رہا ہے؟ استقبال تو یسوع مسیح کا ہی ہو رہا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا۔ معجزہ کیا ہے؟ ایک مرے ہوئے شخص کو یسوع نے زندہ کیا ہے۔ میرے بیٹے، میری بہن، میرے بھائی، اگر آج آپ مرے ہوئے ہیں اور میں سیلیبریشن ہے، واٹ از دس؟ اٹھیں، مردوں میں سے زندہ ہو، گناہوں سے توبہ کریں، یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ اور میں اس موقع پر اپنے نوجوان بچوں کے لیے بھی یہ کہوں گا، بزرگ یوحنا کی دعا کے ساتھ، بزرگ یوحنا کا تیسرا خط ہے، بزرگ نوجوان کے لیے، ایک نوجوان ہے گوئس، اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ یوحنا کا تیسرا خط، پہلی آیت میں لکھا ہے، مجھ بزرگ کی طرف سے اس پیارے گوئس کے نام جس سے میں سچی محبت رکھتا ہوں۔ ایک بزرگ ینگ کے لیے سچی محبت، اور وہ محبت کیا ہے؟ اور اس محبت میں دعا کیا ہے؟ اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں، آج سب دیکھنے والے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، اے میرے پیارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، میں یہ دعا کرتا ہوں، جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ آمین۔ لائٹ اینڈ سالٹ کا ویژن یہی ہے، لیکن ایک رخ نہیں ہے ترقی کا، دونوں طرح سے، دونوں طرح سے۔ میں اپنے بچوں کو ہمیشہ کہتا ہوں، پڑھو، خوب پڑھو، اور اس کے ساتھ یسوع مسیح میں اس کی پہچان میں بڑھو۔ آج اپنے سب بیٹوں اور بیٹیوں کو دیکھنے والے جتنے ینگز ہیں، دونوں طرح سے تو لکھا ہے کہ تو سب باتوں میں ترقی کرے۔ پادری نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ بنے، سب باتوں میں ترقی، آپ ڈاکٹر بنے، آپ پروفیسر بنے، آپ انجینئر بنے، آپ پائلٹ بنے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ یہی ترقی ہے کہ سارے پادری بنی جاؤ۔ ارے بھائی، آپ لائٹ اینڈ سالٹ بن جائیں، اس سے بڑھ کر کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ آمین۔ with due apology، لوگ پادری بن گئے ہیں لیکن لائٹ اینڈ سالٹ نہیں بنے۔ God bless you۔ تھینک یو سو مچ سر، خداوند آپ کو برکت دے، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بلکہ روحوں کی نجات کے لیے یہ سارا سلسلہ اور یہ سارا کام ہوا۔ سو سر، میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج ہمارے ویورز نے اس سارے شو کے وسیلہ سے، آج کی ایپیسوڈ کے وسیلہ سے بہت برکت پائی، اور ان سوالات کو بہتر طور سے سمجھنے کا موقع ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ جو دیکھنے والے ہیں اس سے سیکھیں بھی، اور لوگوں تک بھی اس کو سکھائیں اور پہنچائیں، تاکہ زندہ کے گواہ بنیں۔ کیونکہ عید قیامت المسیح جو کہ ہم نے اب آج خدا کے بندہ کے وسیلے سے سیکھا بھی اس سارے پیغام کو بھی، سو میں چاہوں گا کہ آپ لائٹ اور سالٹ بن کر لوگوں تک پہنچیں اور اس پس مردگی کی حالت میں سے زندہ ہو کر ایک گواہ بنے، تاکہ آپ کے وسیلہ سے آپ کے منجی کے پاس، آپ کے یسوع کے پاس لوگ آئیں اور اس کی تعریف و تعظیم ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ پھر سے ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، اور لائٹ اینڈ سالٹ کے ایک نئے ویژن کے ساتھ۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔